अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में सबसे अहम और बुनियादी जो मामला है वो मईशत का है। मईशत मुस्तहकम नहीं हो रही है। आवाम रोज़ बरोज़ इस महंगाई की इस जो लहर इसके अंदर मज़ीद शिद्दत आती जा रही है, इस चक्की में पिसते हुए जा रहे हैं और आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाम को ये देख कर भी शायद किसी हद तक वो पुरसुकून हो जाएं कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो कोई पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं जो आने वाले दिनों में उन्हें रिलीफ देगी, मगर ऐसी पॉलिसी बनती हुई भी नज़र नहीं आ रही है। वो तरजीहात ही नहीं है। अगर जो मरकज़ में बैठी हुई हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, इनके वादे वईद तब सुन लें जब तहरीक अदम एतमाद से पहले के सुन लें, तो ये सभी लोग हमें ये बताया करते थे चूँकि हमारे पास एक तजर्बा है, हमारे पास एक माशी टीम है। जब हम हुकूमत में आएंगे तो देखिए कि हम कैसे बिजली को सस्ता कर देंगे, पेट्रोलियम मसनूआत को सस्ता कर देंगे। और अशेख और अनोश है, ये तो इस वजह से महंगी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो गवर्नेंस है वो बेहतरीन नहीं है। तो हमारे पास तो गवर्नेंस भी है, हमारे पास ऐसे ऐसे अफसरान भी मौजूद हैं जो ग्राउंड्स में रहकर इन चीज़ों को कंट्रोल करना भी जानते हैं और आवाम को हर सूरत हम रिलीफ भी देंगे। मगर अब जब इक़्तिदार मिल गया शहबाज शरीफ को, तो अब ये कहते हैं कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मईशत इस हद तक जो है वो तबाह हो चुकी है। हमने जब तक हमने हल्फ नहीं लिया था उससे पहले की सूरत हाल को छोड़ते, मगर हल्फ लेने के बाद ये मालूम हुआ कि मामला जो है वो इतना संगीन हमें नज़र आता है। तरजीहात हो, कोई फोकस हो, कोई पॉलिसी हमें बनती हुई नज़र आए, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती हुई नज़र आए, ऐसा नहीं हो रहा। महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दूसरी साइड के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कैबिनेट में इजाफा हो रहा है। इन दो चीज़ों में इजाफे के सिवा और कुछ भी होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे, अपने हुक्मरानों के वादे वईद के हवाले से हम बात करेंगे और आवाम जो इस वक्त देख रही है, आवाम का ये मामला नहीं है कि अदम एतमाद का वोट ले लिया जाए, तहरीक अदम एतमाद का वोट ले लिया जाए। आवाम का मामला ये है कि उन्हें आटा सस्ता मिले, बिजली सस्ती मिले, पेट्रोल सस्ता मिले, उन्हें रोज़गार मिले। रोज़गार मिलता है तो ऐसा हो कि माहाना जो आमदन है वो इनकी कोई मुनासिब हो। ये वो बरह रास्त आवाम के मसाइल हैं। आवाम इन तकनीकी मसाइल के ऊपर नहीं पड़ती है। इस सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जो लहर है ये बड़ी इंतहाई तशवीशनाक है। इस्लामाबाद आइटन में जो खुदकुश धमाका हुआ उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद में किसी हजूम को जो है निशाना बनाया जा सकता था। ऐसी रश वाली जगह के अंदर ये मनसूबा बनाया गया था कि किसी रश वाली जगह के ऊपर ये ब्लास्ट करना है। मगर बहरहाल पुलिस एहलकार अदील हुसैन की जिस तरह उन्होंने अपना एक दिफा किया, इस शहर का दिफा किया और अपनी जान का नजराना पेश किया और इस शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। इसी ज़िमन में एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है जो कि 2 दिन तक जारी रही, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि अवामी उमंगों के मुताबिक दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेग साहब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के हवाले से। हुक्मरान आते हैं, वादे वईद करते हैं, इलेक्शन से पहले भी, इक़्तिदार मिलने से पहले भी, मगर जब इक़्तिदार मिल जाता है तो इमरान खान साहब को देख लें तो वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि मईशत इस हद तक जो है वो तबाह हो गई है। शहबाज शरीफ भी वही कह रहे हैं। तो आवाम को हर किसी ने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, वादे वईद कर लिए जाते हैं मगर कोई पूरा नहीं करता। नहीं, मुकम्मल नाकामी है अभी तक। बिल्कुल ये हुकूमत जब से आई है लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब के दौर में हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। मेरा अपना ये ख्याल था कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ, तो खैर यकीनन इसलिए कि हमने IMF को बैकआउट किया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसी फाइनेंस को इन लोगों ने चलाया है वो तो इंतहाई बिलो एवरेज। मैं कहता हूँ कि ये तो अफसोस होता है देख के कि आपने, एक तो आप एतराज़ करते थे इमरान खान साहब पे कि आप वज़ीर ख़जाना चेंज करते रहे, और इन्होंने क्या किया है कि वज़ीर ख़जाना बनाया और उसने काम शुरू किया, उसने IMF के साथ मुआहदा किया, उसने उम्मीदें दिलवाई, उसके बाद आपने उसको चेंज करके एक और वज़ीर ख़जाना आप लेकर आए। और ले आने के बाद फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि हम मज़ीद नीचे गए हैं, महंगाई मज़ीद बढ़ी है, IMF के साथ अभी तक मुआहदा नहीं हो पा रहा। अरब ममालिक के साथ हम बड़ा कह रहे थे कि अब पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, वो अभी तक किसी अरब ममालिक के वो नहीं हुआ, ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कहीं से कोई पैसा नहीं आया। हालांकि सैलाब इतनी बड़ी तबाही कि दुनिया इस तबाही को मानती है।
بلاول نے بڑا زور لگایا ہوا ہے، باہر جا رہے ہیں اور بڑی لابینگ کر رہے ہیں، لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ آیا نہیں ہے پاکستان میں ان بیچاروں کے لیے بھی۔ مہنگائی کی لہر بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ۔ دیکھیں، ایک تو شہباز شریف کے بارے میں میرا تو خیال بالکل یہی تھا، جس طریقے سے وہ ناکام ہو رہے ہیں ایڈمنسٹریشن میں، لیکن بہت سارے لوگوں کا، میجورٹی کا خیال یہ تھا کہ وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن میرا خیال بالکل اس کے الٹ تھا۔ میرا خیال صحیح ثابت ہوا انفارچونیٹلی، اور آج وہ آئے ہیں حکومت میں، پرائم منسٹر بنے ہیں۔ بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ مشرف صاحب نے ان کو پرائم منسٹر بنانے کی کوشش کی، وہ نہیں بن پائے بھائی کی وجہ سے۔ اس سے پہلے ٹرائی ہوتی رہی، اس کے بعد ٹرائی ہوتی رہی۔ وجہ کیا تھی؟ کوالیفیکیشن کیا تھی؟ کہ انہوں نے پنجاب بہت اچھا چلایا۔ بھائی پنجاب کس طریقے سے اچھا چلایا مجھے سمجھایا جائے کہ آپ نے کبھی سرائیکی علاقے میں پوچھا کہ سرائیکی علاقے کے ساتھ شہباز شریف کے دور میں کیا ہوا؟ آپ نے کبھی پنڈی والوں سے پوچھا کہ پنڈی میں ان کی کتنی بڑے کام ہوئے جو لوگ بہت مطمئن تھے؟ بھائی نہیں تھے لوگ، نارتھ اور ساؤتھ میں لوگ مطمئن نہیں تھے۔ اور لاہور کے اگر لوگ خوش تھے اس وجہ سے بھی کہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری انویسٹمنٹ لاہور میں جاری ہے، یہ تو صوبے کی کوئی ایڈمنسٹریشن نہ ہوئی۔ یہ ایڈمنسٹریشن یہ ہے کہ آپ وسائل کو ایکولی، بلکہ جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ وسائل زیادہ خرچ کیے جائے۔ یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پرویز الہی کا پہلا دور تھا، مشرف کے دور میں جو انہوں نے وزارت اعلیٰ ان کے پاس تھی، جو انہوں نے وزارت اعلیٰ اپنی چلائی، اس میں آپ دیکھیں سرائیکی علاقے میں لوگ بہت خوش تھے۔ ابھی جب پرویز الہی صاحب آ رہے تھے، لوگ دوبارہ خوش تھے کہ وہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ ہوگی، جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکی، نہ ہو رہی ہے سرائیکی علاقے میں، لیکن اس وقت ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں شہباز شریف سے تو زیادہ ڈیلیور انہوں نے کیا تھا۔ آج مرکز میں آپ نے پورا ملک دے دیا، ملک کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی پالیسیز دے دی آپ نے اس شخص کو جو صرف حکم چلانا جانتا ہو۔ نہیں، میں کہتا ہوں پالیسی میکرز کے لیے اس کا اپنا انٹلیکٹ ہونا ضروری ہے، اس کی برین سٹارمنگ بہت ضروری ہے، اس کا سوچنا ضروری ہے، اس کی اسٹڈی بہت ضروری ہے، اور پھر سننا سب سے بڑی بات یہ ہے، سننا زیادہ ضروری ہے۔ آپ جتنا زیادہ سنیں گے، جتنا زیادہ کنسلٹیشن کریں گے، جتنا زیادہ آپ کانوں کو کھلا رکھیں گے، آپ لسن کریں گے لوگوں کو، اتنا زیادہ اچھے مشورے آئیں گے۔ چونکہ ایک شخص عقل کل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ بھٹو صاحب تھے، وہ بھی بہت کنسلٹیشن کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو تو بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ نواز شریف کا ضرور میں کہتا ہوں پلس پوائنٹ تھا کہ ان کو احساس تھا کہ لوگوں کے مشورے آئیں گے تو میں اچھا فیصلہ، کمپیریٹیولی وہ لوگوں کے مشورے سن لیتے تھے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو تو سننے کی عادت نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریشن انتہائی فیلئر ہے، مہنگائی پیک پہ ہے، وزیر خزانہ آپ لے آئے ہیں، ہر چوتھے دن آ کے ٹی وی پہ ان کے چہرے پہ آپ نے، اب کل وہ پریس ٹاک کر رہے تھے وہاں اسٹاک ایکسچینج میں، آپ نے دیکھا ان کے چہرے سے کوئی پلیئر نہیں تھا، کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی ایسی خوشخبری نہیں تھی جو لوگوں کو بتائے، سوائے اس کے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ یقین کروایا جا رہا ہے کہ ہم اس صورتحال سے نکل آئیں گے، مگر کیسے نکلیں گے یہ کسی کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ ابھی بیگ صاحب جو ایک فارمولہ دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ توانائی پروگرام کے حوالے سے کہ ہم سولر کے اوپر کر لیں گے، وہ تمام وفاقی وزراء کے جو آفیسز ہیں، دفاتر ہیں، منسٹرز کے بڑی تعداد میں آفیسز ہیں، پہلے مرحلے میں یہ کیا جائے گا، اس سے کچھ بچت ہو جائے گی۔ پھر مارکیٹس کے پلان لے کر وہ آئے ہیں، مگر بہرحال جب تک صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ ایک پیج کے اوپر نہیں ہوں گی تو یہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنجیدگی والے سٹیپس ہیں، یہ آگے جا کر ہمیں بہتری کوئی ان چیزوں کے بدولت ہمیں نظر آئے گی، یا پھر یہ فقط ایک اعلان تھا؟ ایک بریک کے بعد میں آپ سے اس کا جواب لے لیتا ہوں۔ ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے۔ بیگ صاحب، بریک میں جانے سے پہلے جو سوال آپ کے سامنے رکھا کہ توانائی پروگرام کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے ضمن میں ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ بڑے سنجیدگی والے اور اہم سٹیپس ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ سٹیپس جو بھی آپ نے سوچے ہیں اس کا ان پٹ لینا ضروری ہے، خاص طور پہ صوبوں سے اور گلگت بلتستان سے، کشمیر سے، اور اس کے علاوہ ایکسپرٹ سے۔
جو پالیسیز بنانے والے ایکسپرٹس ہیں، جو مہارت رکھتے ہیں اپنی اس انرجی پہ، اس پاور پہ، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فیلڈز میں، جنہوں نے کام کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں، پوری زندگی جن کی گزر گئی ہے اسی ریسرچ میں، اسی کام میں، ان کا انپٹ آپ لیں، چاہے وہ اندر بیٹھے ہیں چاہے باہر بیٹھے ہیں۔ پالیسیز دیکھیں، پالیسیز بنتی ہے، گورا کیا کرتا تھا کہ پالیسی بنانے میں سال ہا سال لگاتا تھا، پلاننگ کرنے میں سال ہا سال لگاتا تھا، ریسرچ کرنے میں سال ہا سال لگاتا تھا۔ اس کے بعد جب پالیسی بن گئی اتنا عرصہ لگانے کے بعد، سوچ و بچار کے بعد، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ اس کے بعد وہ پالیسی چلتی تھی، اور یقیناً ہمارے ہاں وہ آقا کے طور پہ رہے، لیکن ان کی پالیسیز آپ دیکھ لیں، ان کا چاہے وہ نہری نظام تھا، چاہے وہ ریلوے کا سسٹم تھا، یا ایجوکیشن کا تھا، یا باقی سسٹم سے انہوں نے چلائے اور چلے ہیں یہاں پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حکم سے کام نہیں چلتا، حکم سے نہیں، ایکسپرٹیز سے چلتا ہے، مہارت سے چلتا ہے، کنسلٹیشن سے چلتا ہے۔ لوگوں سے پوچھیں، آپ صوبے کس لیے بیٹھے ہوئے؟ آپ دیکھیں، آج اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو سپیس دینے کے لیے تیار ہیں، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، یہ سیاسی لوگوں کی ڈیوٹی بنتی ہے، کم از کم ملک و قوم کے لیے جو پالیسی بن رہی ہے اس پہ تو اکٹھے بیٹھ جائے۔ یہ تو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے بھی آپ دیکھیں، پی ڈی ایم بلائے گی تو لوگ نہیں آئیں گے، پی ٹی آئی بلانا چاہتی ہے تو پی ڈی ایم نہیں جانا چاہتی۔ یہ بیسیکلی کسی بھی چیز کے اوپر مطلب ریاستی امور کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ کل جب کہیں سے انٹرفیرنس ہوگی تو اس کے بعد جسٹیفیکیشن ہم بار بار یہی کریں گے، جی بڑی انٹرفیرنس ہوتی ہے۔ بھئی آپ اپنے دور میں اپنی پرفارمنس، ابھی تک تو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، ابھی تک تو آپ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، آپ موجودہ حکومت کے وزراء کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، آپ بلاول صاحب نے گڑھی میں جو تقریر کی ہے اس میں جو اشارہ انہوں نے کیا ہے، سارے کے سارے لوگ جی ایچ کیو کی طرف دیکھ رہے ہیں، گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ بھئی گیٹ نمبر 4 اگر وقتی طور پہ ہی بند ہوا ہے آپ کے لیے تو اس کو بلیسنگ سمجھیں، آپ اس دوران اپنی کیپیبلٹی شو کریں، اس کو نقطہ آغاز سمجھیں، خود بیٹھ کے اپنے معاملات کو حل کریں، مگر یہ کب تک جو ہے وہ ایک ہی گیٹ کی جانب جو ہے وہ دیکھا جائے گا؟ جب خود اعلان ہو چکا ہے، عوام کے سامنے بھی آ چکا ہے، ریکارڈ کا حصہ بھی بن چکا ہے، تو آپ اسی چیز کو کیش کروا لیں، مل بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کریں۔ اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں بیگ صاحب، یہ جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ کا جو ہے وہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، تو عوام کو اس چیز سے کوئی لینا دینا ہے کہ ٹیکنوکریٹ آ جائے، آمریت آ جائے، جمہوریت آ جائے؟ اب تو عوام اس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ جو بھی ہمیں ریلیف دے گا وہ آ جائے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، زرداری ہوں، نواز شریف ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، یا کوئی عامریت ہو۔ عوام کی تو اس وقت یہ حالت ہوئی ہے۔ دیکھیں، عوام تو بیچارے بہت پریشان ہیں، عوام تو یہ چاہتے ہیں کہیں سے ریلیف مل جائے، وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ٹیکنوکریٹ سے ملے، کہیں سے ملے، ریلیف ملنا چاہیے۔ ان کا تو یہ ہے کہ روٹی سستی ہو، ان کا یہ ہے کہ آٹا سستا ہو، ان کا یہ ہے کہ گھی اور سبزی سستی ہو۔ اب ان کا تو بیچاروں کے گھروں میں سالن نہیں پک رہا ہے، ان کے وہاں روٹی پوری ان کو نہیں مل رہی، یہ ان کے پرابلم تو یہ ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی لوگ، دیکھیں ہم بات کر رہے تھے، سپیس دیتا کوئی نہیں ہے، سپیس لی جاتی ہے۔ اگر آپ کو سپیس تھوڑی سی اگر مل رہی ہے تو اس کے بعد آپ اپنی قابلیت شو کریں، آپ اپنی کیپیسٹی شو کریں، کیپیبلٹی شو کریں، آپ یہ ثابت کریں کہ آپ اہل ہیں، آپ ملک کے امور چلا سکتے ہیں کسی انٹرفیرنس کے بغیر، کسی سپورٹ کے بغیر، کسی آسرے کے بغیر آپ ملکی امور چلا سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ نے ثابت نہیں کیا تو آپ نااہل ہو گئے، ایک بات۔ اور سیکنڈ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی تجربے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں دنیا میں جمہوریت چلی ہے بالکل سیدھے سادے طریقے سے چلی ہے، اپنے ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے۔ میں عمران خان صاحب کی اس ڈیمانڈ کے بھی خلاف ہوں کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو جائے، گو کہ وہ کوئی غیر آئینی نہیں ہوگی، لیکن اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ آئینی طور پہ اس کا فیصلہ حکومت ایسا ہی ہے نا، جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم کے منصب کے اوپر تھے، اس وقت کی اپوزیشن اور آج کے مخلوط حکومت مطالبہ کرتی ہے الیکشن کروا دیں، مگر خان صاحب نے کہا کہ میں کیوں الیکشن کرواؤں، میں پورے مینڈیٹ کے لیے آیا ہوں، تو یہ میرا حق ہے کہ میں وہ اس پورے ٹینیور کو پورا کروں۔ اس وقت آپ نے نہیں مانا، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمانی مدت ہے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد الیکشن کروا دیں گے۔
بالکل میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی وہ ڈیمانڈ جسٹیفائڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کی کہ آج میں پاپولر ہوں تو آج ہی الیکشن کرا دیں، کل میں ان پاپولر ہوں گا تو الیکشن نہ کریں، یہ ڈیمانڈ بھی غلط ہے۔ موجودہ حکومت کے بھی اگر اس ٹائپ کے کوئی ارادے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ اور اپنے ٹائم سے آگے لے جانا، 1 سال ایکسٹینڈ کرنا، یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی تباہی ہوگی، سیاست کے لیے بھی تباہی ہوگی، اور یہ جو لوگ کریں گے، سیاسی لوگ، جو سیاسی پارٹیاں ایسی حرکت کریں گی، آپ دیکھنا ان کا حشر نشر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کتنے ان پاپولر ہوتے ہیں، آج بھی ہوئے ہیں، مزید ان پاپولر ہوں گے، لوگوں کی نظروں میں گریں گے۔ لوگ آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے کم از کم ایک چیز عمران خان نے اسٹیبلش کر دی ہے کہ یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جس طریقے سے اسلام آباد میں انہوں نے بلدیاتی الیکشن کا حشر کیا، ابھی جا کے پٹیشنز کر کے الیکشن کمیشن کے پاس جا کے الٹیمیٹلی یوسیز کی تعداد بڑھا کے جیسے الیکشن پوسٹ پون کرایا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ 5-6 مہینے پہلے 50 تھیں، پھر 101 کا کہا گیا، 101 ہوئی، جب ان کے پر انتخابات ہونے لگے پھر کہا 125 ہے۔ تو صاف یہی لگ رہا ہے نا کہ بیانیہ، اور اس بیانیہ کو تقویت ملی ہے کہ الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ بھاگیں گے اتنا زیادہ لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، لوگ آپ پہ ہنسیں گے، لوگ آپ کو مزاحیہ سمجھیں گے، لوگ آپ کو سیریس نہیں لیں گے۔ بھئی الیکشن، آپ جمہوری لوگ ہیں، الیکشن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ الیکشن اپنے ٹائم پہ، چاہے وہ بلدیاتی ہوں، اس سے پہلے جو صوبوں میں الیکشن عمران خان صاحب کے دور میں نہیں ہوئے وہ بھی غلط تھا، اور بلدیات کے الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ اس حکومت کو بھی بلدیاتی الیکشن اور باقی جنرل الیکشن، یہ 7 سال کے بعد ہونے جا رہے تھے بلدیاتی انتخابات، وہ پھر بھی نہیں ہوئے۔ بالکل میں کہتا ہوں کہ الیکشن سے بھاگنا جمہوریت کا اصل نام میں نہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں، اگر یہ ناظرین کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ جو بلدیاتی یا لوکل، جنہیں کہنے کہ لوکل باڈیز الیکشن یا بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، نچلی سطح کے اوپر، محلوں کی سطح کے اوپر انہی لوگوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ اوپر سے اقتدار نیچے تک منتقل ہوگا، نیچے والوں کے پاس وسائل آئیں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں محلے میں آپ کے ساتھ جو کونسلز کے اندر، یونٹ کونسلز کے اندر رہتے ہیں، یا وہاں پر ان کے آفیسز بنے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ عوام کا براہ راست انٹریکشن ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں تو یہ بلدیاتی جو ایک پورا ایک میکنزم ہے، نظام ہے، یہ اتنا مضبوط ہے، اسی لیے وہاں پر ہر جگہ کے اوپر، محلوں کی سطح کے اوپر، سٹیز کی سطح کے اوپر آپ کو ایک ڈیولپ جو ہے وہ نظام نظر آتا ہے۔ مگر بیگ صاحب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری ایک تو پارٹی کی جو سیاسی ایک جماعت ہے اس کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، اور پھر جب یہ اقتدار میں آ جاتے تو نچلی سطح کے اوپر بھی اقتدار نہیں دیتے۔ بیانیے اور نعرے آپ ان سے سن سکتے ہیں حقیقی آزادی کے، ووٹ کو عزت دو، جمہوریت کی بالادستی کے لیے، مگر نیچے تک اقتدار منتقل نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، دیگر بھی امور کے اوپر بات کریں گے، مگر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے۔ بیگ صاحب، اس کے اوپر میں آپ کا ایک کمنٹ لینا چاہوں گا، پھر دہشت گردی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ بریک میں جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، اقتدار نیچے تک کیوں یہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، جو وزیر اعظم کے منصب کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ بڑی بڑی جو سیاسی جماعتیں کیوں منتقل نہیں کرتی؟ یہ دیکھیں، 73 کا آئین ایک بڑا کارنامہ بھٹو صاحب کے پیپلز پارٹی کے دور کا ہے، بڑا کارنامہ ہے، لیکن اس کو اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، مارشل لاز لگائیں گے، بار بار مداخلت کریں گے، آئینی شکوں کو معطل رکھیں گے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس آئین کا۔ پھر ایک بات، اور اس کے بعد 18th امینڈمنٹ ایک اور بڑا کارنامہ پیپلز پارٹی کے دور میں آ کر ہوا، جو زرداری صاحب کے نام یقیناً انہوں نے بڑی کوشش کر کے نواز شریف کو بھی بنا کے اس کو 3rd ٹائم پرائم منسٹر پریمیئرشپ کی باقاعدہ اس کی ڈیمانڈ تسلیم کر کے ایک بڑی آئینی ترمیم کی۔ اور اس آئینی ترمیم کا بھی تبھی فائدہ ہے جب اختیارات اور پیسہ اور وسائل نیچے تک جائیں گے۔ دیکھیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عرصے سے مرکز بالکل سانپ بن کے وسائل پہ بیٹھا ہوا تھا اور صوبوں کو کچھ نہیں مل رہا تھا، صوبوں کی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی تھی، بلوچستان صوبہ، سندھ صوبہ بار بار ادھار لے رہے تھے آپ لوگوں سے، تو اس کے بعد آپ کو جب اختیارات ملے تو صوبہ اگر اس کو اسی طرح سانپ بن کے انہی وسائل پہ بیٹھا رہے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا لوگ مرکز میں تھے سارے کے سارے؟ کیا لوگ عوام جو ہیں وہ صرف صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، لوگ نیچے تک ہیں، آپ کو نیچے عوام اور لوکل لیول تک جانا پڑے گا۔ 18th امینڈمنٹ کا تب فائدہ ہے جب اختیارات نیچے تک جائیں گے، جب وسائل نیچے تک جائیں گے، لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، لوگوں کو گرانٹ ہوگی، لوگوں کو فیور ہوگی، لوگ یہ فیل کریں گے کہ یہ نظام ہمارے لیے ہے۔ یہ 18th امینڈمنٹ آپ
100 دفعہ لوگوں کو رٹا لگواتے رہیں کہ 18th امینڈمنٹ ایک بڑا کارنامہ، یقیناً بڑا کارنامہ، لیکن جب تک اس کا فائدہ نیچے تک اس کے اثرات نہیں جائیں گے تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ اس کا ثمر نہیں ملے گا۔ کاغذی ایک تحریر سے علاوہ اس کا پھر کیا اس کی حیثیت رہ جائے گی؟ بیگ صاحب بات کر لیتے ہیں پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر، اس کے اندر مزید شدت جو آئی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چاہے وہ حکومتی سطح کے پر ہوں، ادارے ہوں، متحرک بھی ہوئے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس 2 دن تک جاری رہی، جس میں بالکل واضح طور پر یہ کہا گیا کہ عوامی امنگوں کے مطابق دہشت گردی کی اس لہر سے نمٹا جائے گا، دہشت گردوں سے لڑا جائے گا۔ 2014 کے آپریشن کے بعد جو یہ کالعدم تحریک طالبان جو بھاگ گئے، افغانستان بھاگ گئے، وہاں سے رہ کر یہ بڑا اپنا ایک نیٹ ورک بھی چلا رہے ہیں۔ اب ان کو ایک پورا ملک میسر آ گیا، بار بار یقین دہانیاں بھی کروا رہے ہیں افغان طالبان کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے پاکستان کے اگینسٹ یا کسی بھی ملک کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوگی، مگر ہو رہی ہے۔ اب ہم ایسا ہی کوئی آپریشن دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن کوئی ہوگا یا پھر کوئی حکمت عملی کچھ جسے کہہ لیں کہ گوریلا وار ایک ہوتی ہے اس ٹائپ کی حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے، دہشت گردی کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پچھلے دور میں جو اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا ہے اس سے دہشت گردی بہت زیادہ بڑھی ہے، خاص طور پہ افغان وار، جس کو لوگ کہتے تھے بڑی جیت ہو گئی، امریکہ کی بڑی ہار ہو گئی اور افغان طالبان نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اس موڑ پہ، اس ٹرننگ پوائنٹ پہ جس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر کنٹرڈکشن موجود تھی، فالٹ لائن موجود تھی، جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی، جس کی وجہ سے آپ نے ہزاروں میں لوگ جیلوں سے یہاں پہ رہا کیے اس معاہدے کے تحت کہ اپنے لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں، معاہدہ کریں، اب تو ٹی ٹی پی ہماری ہے، افغان طالبان ہمارا ہے، راہ کو ہم نے بھگا دیا ہے، راہ کہیں قریب تر نہیں آئے گی۔ تو اس کے بعد ہزاروں میں وہاں پہ افغانستان میں ظاہر طالبان جب آئے، جو انہوں نے جیلیں توڑیں، وہاں سے ٹی ٹی پی اور باقی لوگ جو طالبان ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ وہاں سے رہا ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کے ساتھ اس کے بعد پھر آپ کا آرمی چیف کچھ اور پالیسی بنا رہا ہے، آپ کا آئی ایس آئی کا ہیڈ کچھ اور پالیسی بنا رہا ہے، اس کے بعد کور کمانڈر آپ پشاور لگاتے ہیں تو فیض صاحب کو اور پالیسی بنا رہے ہیں۔ یہ کنٹرڈکشن سب سے پہلے ختم کرنی پڑے گی۔ یہ کنٹرڈکشن یہ آرمی چیف ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہ کسی کے فیورٹ ہے نہ کسی کے خلاف ہے۔ ان کو بالکل قومی پالیسی بنانی چاہیے، جس طریقے سے وہ اسٹریٹ سمپل آدمی ہیں، ان کو بالکل جینٹل مین کی طرح پھر اس پالیسی پہ قائم و دائم رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ پالیسی بنائیں، کل ادارہ اس کو آ کے وائلیٹ کر دے، کل کوئی اور گورنمنٹ اس کو، کوئی نہ گورنمنٹ وائلیٹ کر سکے۔ آپ نے دہشت گردی ختم کرنی ہے، اور دہشت گردی ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایکسٹریمزم پھیلا ہوا ہے، یہاں پہ دہشت گردی کی وجہ جو ہے وہ ہمارا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہم کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں عقل کل ہوں، آپ عقل کل ہیں، ہر شخص جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، جو اسلام کی تشریح کرتا ہے وہ کہتا ہے یہی تشریح ہے۔ اس ایکسٹریمزم کو ختم کرنا پڑے گا، سوسائٹی کو نارملائز کرنا تو پڑے بیگ گا۔ صاحب تین محاذ ہیں نا، ایک یہ ہے کہ آپ کو ایک مسلح جدوجہد کرنی پڑے گی ایسے عناصر کے اگینسٹ، پھر ایک اگر جس طرح افغانستان کے اندر بڑی تعداد میں جو ہمیں مطلوب تھے دہشت گرد یا ہمیں جو مطلوب تھی کالعدم جماعت، وہ انہوں نے افغانستان میں جا کر پناہ لے لی، اب انہیں دوسرے ممالک کی سرزمین کے اوپر کیسے نمٹا جائے، یہ سفارتی سطح کا محاذ ہے۔ پھر ایک علمی سطح کا بھی محاذ ہے کہ یہ جو جس نقطے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو انتہا پسندی جس نہج کے اوپر پہنچ چکی ہے، یہ تو یہاں پر علماء کا خواص کا کردار بنتا ہے کہ وہ چاہے جمعے کا اجتماع ہو یا پروگرامز کی صورت کے اندر یا کسی بھی اجتماع میں اندر، یہ ایسے خواص اور ایسے ذمہ داران جو علماء ہیں وہ آ کے جو بیان کریں اور بتائیں کہ یہ حقیقی جو ہے یہ نظریہ نہیں ہے اسلام کا۔ یہ تین محاذ ہیں، اسی کے اندر اگر ہم ڈیل کریں گے تو یہ اس صورتحال کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ علماء کا محاذ ہے، ان کو آپ کنونس کریں، ایک پوائنٹ پہ لے کر آئیں، قومی پالیسی کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میڈیا کا رول ہے، اس کے علاوہ اخباروں کا رول ہے، لکھنے پڑھنے والوں کا رول ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو کورسز آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ جو کورسز پڑھا رہے ہیں اس میں آپ نے کبھی دہشت گردی کے خلاف اس جہاد، سو کالڈ جہاد جس کو آپ سمجھتے رہے ہیں، اس کے خلاف کچھ لکھنے کی جرت کی؟ آپ کورسز میں مضمون
آپ نے مضامین آپ کو شامل کرنے چاہیے، بچوں کو پتہ چلنا چاہیے اس کی یہ طرف غلط باور کروانے کے لیے تو لکھے گئے تھے، ڈرامے بھی بنائے گئے تھے، نسیم حجازی صاحب کے اس دور کے اندر کتنے مشہور تھے اور لوگ بڑے متاثر بھی ہوتے رہے تھے، مگر اب ایسی کوئی سیریل یا کنٹینٹ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ زیادتی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ بچوں کو ان کی ذہن سازی نہیں کریں گے، ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ آپ کی تاریخ آپ اپنی غلط پڑھا رہے ہیں، آپ اپنی جغرافی اپنا غلط پڑھا رہے ہیں، آپ اپنا کلچر غلط پڑھا رہے ہیں، آپ اپنے ہیروز غلط پڑھا رہے ہیں، آپ آج جہاد کو آپ نے دہشت گردی کو جہاد کا نام دے کے آپ نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام کورسز آپ ختم کریں گے تو آپ کی سوسائٹی شاید بہت عرصے کے بعد وہ بچے جو پڑھنا شروع کریں گے وہ جب بڑے ہوں گے آئیں گے سوسائٹی میں ایک اوپینین بنے گی، شاید صحیح۔ آپ کا معاشرہ نارملائز ہوگا۔ جب تک آپ اپنے معاشرے کو نارملائز نہیں کریں گے تو آپ ذہن سے ان چیزوں کو، ان کثافتوں ان چیزوں کو نکال نہیں سکتے۔ نکال نہیں سکتے۔ ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر اور اس کی روک تھام کے لیے جو اقدامات ابھی تک واضح طور پر اعلانات تو ہو چکے ہیں، یہ عہد بھی کر لیا گیا ہے کہ دوبارہ سے پنپنے نہیں دیں گے، وہ ایسی صورتحال نہیں پیدا ہونے دیں گے جیسے کہ ماضی میں رہی ہے، مگر یہ آنے والے دنوں میں ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ بیگ صاحب، ایک معاملہ جو ہمیں جو نظر آتا ہے سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے افغانستان کی سرحدی علاقے اور خود افغانستان کی سرزمین ہے۔ بھارت کے اندر ایک واضح طور پر ایک پالیسی ہے کہ یہاں سے متعلق کوئی نرم گوشہ نہ یہاں ہے نہ وہاں پر ہے، لیکن افغانستان کی معاملے میں ہمیں آپ اسے کہہ لیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر آ کے ہم تھوڑا سا ایک ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نرم گوشہ بھی رکھنا ہے نہیں بھی رکھنا ہے۔ وہاں کی جو سرزمین ہمارے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے، افغان طالبان یہ وعدے وہی تو کر دیتے ہیں، مگر حقیقی طور پر بنو والا بھی صورتحال دیکھ لیں، بنو میں جو لوگ جنہوں نے یرغمال بنایا CTD کے عملے کو، وہ کہاں کے لیے محفوظ راستہ مانگ رہے تھے؟ افغانستان کے لیے مانگ رہے تھے۔ تو یہ ہمیں کچھ سفارتی سطح کے اوپر نہیں کچھ ایکشن لینے ہوں گے، کوئی تیزی سے اقدامات کرنے ہوں گے، یا پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں کنٹرول نہ ہوئیں تو افواج پاکستان پھر افغانستان کے سرزمین کے اوپر بھی کوئی ایکشن کر سکتی ہے؟ ہماری فارن پالیسیز ہمیشہ غلط رہی، ہم اس غلط فارن پالیسیز، غلط ڈپلومیٹک پالیسیز کی سزا بھی ساتھ ساتھ بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں، ایران سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن ایران کے ساتھ آپ کے کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے۔ افغانستان سے آپ کو ہمیشہ تکلیف رہی، افغانستان آپ کا بلو آئیڈ بن گیا۔ حمید گل صاحب نے جو کہہ دیا وہ لکھا ہوا، جبکہ مجھے آج دن تک یاد ہے مرحوم حمید گل جب فوجیں امریکن فورسز آئیں وہاں پہ افغانستان میں، وہ ٹی وی پہ بار بار گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے یہ کہتے تھے یہ اوپر سے بمباری کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا بڑے غور سے، یہ جو ایکسپرٹس سمجھے جاتے ہیں حمید گل صاحب افغانستان کے بارے میں، ان کی رائے کیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے جب یہ فورسز، یہ گورے، یہ امریکنز نیچے زمین پہ اتریں گے تو ان کو افغانوں کا پتہ چلے گا ان کی تکہ بوٹی کیسے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، مجھے آج دن تک یاد ہے جب نیچے وہ آئے، خدا کی قسم ہمارے یہاں سے بھی لوگ گئے ہوئے تھے، وہاں کے لوگ تھے بیچارے، بھیڑ بکریوں کی طرف بھاگ رہے تھے، جانیں بچا رہے تھے، چھپ رہے تھے کہ جگہ نہیں مل رہی تھی، لوگ پکڑ پکڑ کے انہوں نے بھی مارا۔ ان کے مارنے کے بعد یہ کیا کہ افغانیوں کے ہتھے جو چڑھ گئے بیچارے لوگ، ان کو اپنی جیلوں میں بند کر کے اغوا برائے تاوان کے طور پہ استعمال کیا، پیسے کماتے رہے۔ یہاں پاکستان میں چٹھیاں آتی رہیں کہ آپ پیسے دیں اپنا بندہ چھڑائیں۔ تو یہ مطلب یہ ہماری پالیسیز ہیں، یہ شخصیات ہیں جو افغانستان کے بارے میں پالیسیز بنا رہے تھے۔ دیکھیں، افغانستان آپ کے حق میں کبھی نہیں، آپ کے حق میں ہمیشہ ایران رہا ہے ہمسایوں میں آپ کو بتا دوں، جن کے بارے میں ہم ہمیشہ بغض رکھتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کا ہمسایہ ملک ایران اور عراق کے ساتھ ایک جیسے تعلقات رکھ سکتا ہے، سعودی عرب اور ایران کے ساتھ رکھ سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہم کیوں نہیں کنونس کر سکتے کہ آپ کے فائدے میں کون ہے، آپ کے نقصان میں کون؟ افغان پالیسی ٹوٹلی غلط ہے، اس کو ریورس کرنا پڑے گا، ایک بات۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پہ ان کی وکالت کرتے پھرے، آپ وکالت ضرور اس لیے کریں کہ وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوگی تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، لیکن آپ افغانستان کی حکومت کے ساتھ جو سو کالڈ آج حکومت ہے اس کے ساتھ آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے بھائی کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے۔ بھائی جو TTP یہاں پہ آپ کے ساتھ کر رہی ہے اس میں فلی سپورٹ
ان کی حاصل ہے ان کو افغان طالبان کی. یہ اس میں دیکھیں نا بیگ صاحب، ایک بات یہ بھی ہے کہ ڈان اخبار کے جو رپورٹر ہیں اسماعیل خان صاحب بڑے ان چیزوں کے اوپر ماہر کافی گرپ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے ایک افغان طالبان کی قیادت سے ایک اہم عہدیدار سے انٹرویو جب انہوں نے کیا، انہوں نے کہا افغانستان کی سرزمین سے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کنٹرول کر رہی ہے، پاکستان میں کارروائیاں کر رہی ہے. تو اس نے کہا جو ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے وہ افغانستان کا معاملہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا معاملہ ہے اور ان کا اندرونی معاملہ، اور ہم اس میں نہیں پڑتے. یعنی اندازہ کیجئے کہ ان کی سرزمین سے بیٹھ کے پاکستان میں آپریشن ہو رہے ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کا معاملہ یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں ہے. وہ بنیادی طور پہ ہمیں اپنی پالیسی یاد دلاتے ہیں. ہوا کیا تھا کہ ٹی ٹی پی پہلے ہم نے پالی، اس کے بعد ہم نے ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں پہ رکھے، یہاں پہ امیر یہاں پہ رہے، ان کو ڈرون نے مارا تو مارا، ہم نے کسی کو نہیں مارا. ہم یہاں سے کارروائیاں کرا رہے تھے، وہ ہمارے بلو آئیڈ تھے. آج وہ ان کے بلو آئیڈ بن گئے ہیں، وہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. آپ کو دہشت گردی فزیکل ختم کرنے کے لیے یہاں پہ بھی ایک پالیسی بالکل مضبوط پالیسی بنانا پڑے گی. اور افغانستان کی جو سو کارڈ 2 نمبر حکومت آج بنی ہوئی ہے، اللیگل حکومت ہے، یقیناً قبضے کی حکومت ہے، اس کے ساتھ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی پڑے. ایک چیز کی بات ہے کہ اس میں جو ٹی ٹی اے ہے، یعنی کہ تحریک طالبان افغانستان جو ہے، یہ افغان طالبان جن کی حکومت ہے، ان کے بارے میں یہ ضرور تھا کہ ہماری اداروں کا جو ہے وہ کردار رہا ہے. جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہمارے ادارے جو ہیں وہ یہی چیزیں کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ چونکہ راہ نے بنائی ہے اور اس کو ہمارے جو خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر اور اس میں جو سنجیدہ جو اسٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں، یقیناً سفارتی سطح کے اوپر بھی، اور ہمیں اپنے خطے کے ممالک کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں ان کا دوبارہ سے جائزہ لینا ہوگا. بیگ صاحب، قبائلی اضلاع جو ہمارے ہیں یہ ضم کیے گئے خیبر پختونخوا میں، اس حوالے سے بھی ہماری مکمل جو ایک پالیسی ہونی چاہیے، اگر ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور افغانستان میں اپنی سرحدوں کو ہم کیسے ان کا تحفظ یقینی بنائیں کہ جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ ہمارے مرکز تک، یہ کسی بھی شہر کے اندر چاہے وہ سرحدی علاقے ہی کیوں نہ ہو، وہاں تک ان چیزوں سے بچا جا سکے، اس کو روکا جا سکے. دیکھیں، سرحد کے قریب جتنے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ پختونخوا میں ہیں، چاہے کہیں اور ہیں، ان کے ساتھ ہماری حکومتوں کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہمارے ادارے کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو تکلیفیں نہ دیں، ان کو اپنا دشمن مت بنائیں، ان کو اپنا دوست بنائیں. وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، وہ آپ کو مدد کریں گے. یقیناً باہر سے جو لوگ آتے ہیں جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں چھپتے بھی ہیں، کسی نہ کسی کے پاس جاتے بھی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ سوتے بھی ہیں. ابھی جو اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ایک خودکش حملہ آور آیا، اس کے بارے میں تو یہ وزیر داخلہ نے خود کہا ہے کہ وہ خودکش جیکٹ اور اس اسلحے سماعت وہ وہاں سے آیا، باقاعدہ ٹرائبل ایریا سے چلا وہاں سے اور اسلام آباد تک آیا، کہیں پہ وہ چیک نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہیں نہ کہیں اس کا سہولت کار اس کے موجود تھے، کہیں نہ کہیں اس کے ارد گرد لوگ موجود تھے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یقیناً سرحد کے لوگ ہوں گے. وہ افغانی بھی ہو سکتے ہیں، نان افغانی بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو اپنے لوگوں کے ساتھ حکومت کو فرینڈلی ہونا پڑے گا، ان کو سہولتیں دینا پڑیں گی، ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو یہ یقین دہانی کرانا پڑے گی کہ ہم ایک ہیں، ہمارے مفادات ایک ہیں. ہمیں دونوں نے مل کے سب کو مل کے لے کے چلنا ہوگا، ایک واضح طور پر اعتماد بھی دینا ہوگا، تبھی ہم اس صورتحال سے بھی نمٹ سکتے ہیں. سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.